अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खबर घुमन साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर सबको ये कहकर चौंका दिया है कि कल वो कौमी असम्बली में अपोजिशन को शिकस्त देने वाले हैं। उनका कहना है कि उनके पास बहुत सारे प्लान हैं और जिन्होंने अचकनें सिलवा रखी हैं उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये ऐलान तो वो पहले भी कर चुके हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। अब कल क्या सरप्राइज़ होगा ये देखना बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ आज उन्होंने नौजवानों को एहतजाज की कॉल भी दी है। उनका कहना है कि ये जो साजिश हो रही है मुल्क के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ नौजवान बाहर निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। तो नौजवानों को बाहर बुलाने का, एहतजाज करवाने का क्या मकसद है? और अयाज अमीर साहब, सवाल हमारा ये है कि अदम एतमाद की तहरीक और इस दिन एहतजाज की कॉल का क्या जवाब बनता है और क्या अब भी सरप्राइज़ की कोई गुंजाइश बाकी है? सरप्राइज़ तो जो वो कह रहे हैं वो सरप्राइज़ है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में वो जो 3 हिस्सों वाली कौन सी यूनिट है उसकी मूवमेंट्स हमने देखी हैं, तख्ते उलटते हमने देखे हैं, पर इस तरीके से अवामी ताकत को बुलाना ये पहली दफ़ा हो रहा है। अच्छा, अदम एतमाद की तहरीक वो चल रही है, पर जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है और वो एक कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आके और मेरे ख़िलाफ़ हुआ है। वो कह रहे हैं कि आप जानते नहीं हैं कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने मतलब इतने डकैतियाँ की हैं, इतना दौलत बनाई है, इतना वो किया है। दोनों को वो कह रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि ये तो सारा कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है, बिल्कुल दुरुस्त है, पर उस पर सवाल सिर्फ ये उठता है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं वो आइन की किस शिक के तहत ख़रीदे गए थे। जो दौलत के अंबार लगे हैं, ओमनी ग्रुप का किसी को पता है कि कितनी शुगर मिले हैं माँ सिंध में? सारी की सारी उनकी ओमनी ग्रुप की हैं। आइन के कौन सी तशरी या शिक के तहत? तो ये सवालात आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे पार्टी जो है, शायद उसने जो जमात है, जो ये जो हम कहते हैं इलेक्टेबल्स और लुटेरे, वो जो लोटे और फलाने, उन्होंने शायद ये मान लिया कि हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनके सरबराह जो हैं पीटीआई के, और वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं आवाम के साथ। अब होना तो ये चाहिए, देखिए ना, वो आज ये जो बोल रहे हैं, आज वो पीटीवी पे नहीं बोल रहे, सारे जो चैनल्स हैं उनको कवरेज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कवरेज मिलती थी? वो मीडिया पे पता नहीं क्या कुछ कहते थे, लेकिन सारी मीडिया मजबूर थी। आज सारी मीडिया मजबूर है कि जो इमरान खान कह रहे हैं हम उसको हम ब्रॉडकास्ट करें। तो ये सिचुएशन जो बन गया है और बन रहा है और कल तक, ये अनोखा है पाकिस्तान की तारीख में। अब वो क्या, वो जो कह रहे हैं सरप्राइज मैं दूंगा, वो कई चीज़ें हो सकती हैं। मसलन एक है कि पार्लियामेंट स्क्वायर आवाम से भर जाए। अच्छा, अगर वो भर जाए, मैंने तो इनको देखा है आज बिलावल को और हमजा को अभी बोलते हुए, मैं तो थोड़ा हैरान हो गया। इनके तो गलों से आवाज़ नहीं आ रही, इनके तो मुंह लटक गए हैं। देखे ना, कल हुकूमत ख़त्म हो रही है, तो इनको तो खुश होना चाहिए। अब इनको अनहोनी का डर लगा हुआ है, द फेयर ऑफ द अननोन, जो सबसे बड़ा फेयर होता है। इनको अगर वो हो गए, पता नहीं स्पीकर क्या कर सकते हैं। इसने वो शेख रशीद सुबह आज कह रहे थे कि लॉ मिनिस्टर है। हाँ, इन्होंने कहा गद्दारी के मुकदमात बनाएंगे, रात तक कोई फैसला भी करना है इन्होंने। लॉ मिनिस्टर बन गए हैं फवाद चौधरी, और शेख रशीद सुबह कह रहे थे वो लॉ मिनिस्टर है, कोई करे मैं एकदम दस्तखत कर दूंगा। मुकदमात करने उन्होंने एडवाइस देना है, हमने मुकदमात, मतलब है कि ये चीज़ें उखाड़ बुछाड़ की सब कुछ चीज़ जो है ये हमारे सामने हो रही है। लेकिन तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई दे रहे हैं वज़रा। कोई कहता है मैं रात 12 बजे तक वज़ीर हूँ, कोई कहता है कि पता नहीं मैं पीर तक वज़ीर ख़ारजा रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो हम देख रहे हैं खिलाड़ी जो हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा जो कप्तान में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आप इनके वर्कर्स को देखें ना, वो जो छोटे मोटे जुलूस तो कल परसों से वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हैं। जिस वो गरीब सराय में हमारा क़याम यहाँ होता है, वहाँ उनके MPs वगैरह वो PTI के मैंने कई देखे वो टोलियों में, और वो कह रहे थे जी फैसलाबाद से लोग आएंगे, यहाँ से लोग आएंगे, वहाँ से लोग आएंगे। तो ये जो रिएक्शन परेड ग्राउंड में जो हुआ था, ये कोई MNAs उन्होंने तो नहीं किया था। मैं आपको ये बता सकता हूँ,
چکوال سے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے کے دن اتنے لوگ کسی پی ٹی آئی جلسے میں گئے نہیں جتنے کہ اس دن تھے. اچھا, اسپونٹینیسلی گئے تھے. آپ نے بتایا تھا اڈے خالی ہو گئے وہاں پہ. اڈے ان کے وہ تھے خالی, لیکن جو لوگ وہاں پہ گئے تھے وہ وہاں پہ ایسے کبھی وہ کراؤڈ وہاں کے لیڈران چھوٹے بڑے اکٹھے کر ہی نہیں سکے جو اس دن گئے تھے. اب یہ ریاکشن ہوا ہے نو کانفیڈنس موشن کا. اب یہ بالکل انہونی چیز ہے. اس کچھ بھی سب فیصلہ تو ایوان کے اندر ہونا نا, ایوان کے باہر عوام اکٹھی کر کے کیا حاصل ہوگا؟ 172 تو اندر پورے ہونے انہوں نے کرنے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کا مرحلہ تو تب آئے گا, اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا نا. وہ تو چیلنج کر رہے ہیں, کوئی بھی صورتحال ہو سکتی. انہوں نے تو چیلنج کر دیا ہے مقدمات سے لے کے. ان کو تو اس وقت دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو عوامی پذیرائی کوئی ملنی نہیں چاہیے تھی. ان کا عمران خان کا ہونٹ سوکھے ہونے چاہیے تھے, پر وہ تو اس حشاش بشاش طریقے سے کر رہے ہیں. ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں تو ہمارے جو اپوزیشن کے زعماء ہیں, میں نے آج وہ پرفارمنس ابھی دیکھی ہے بلاول کی, بولی جا رہے تھے آئین 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 کی کر رہے تھے جیسے انہوں نے لکھا ہے. مطلب میں تھوڑا سرپرائزڈ ہوا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ عمران خان کو چیلنج زیادہ زوردار طریقے سے دیں گے, پر ان سے وہ باتیں نہیں ہو رہی. میرے خیال جو ہم کہتے ہیں نا مورل جو ایک وہ ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ اس عمران خان نے کیپچر کر لیا ہے, اور وہ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. اور حکومت جیسے بھی 3.5 سال رہی عمران خان کی, عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ تو جس زوردار طریقے سے وہ کرتے ہیں, اور اپوزیشن والوں کو تو ایسے پتہ نہیں ہے. تو گلے خشک پی ٹی آئی کے ہونے چاہیے تھے بند, وہ دوسری طرف رہے ہیں. یہ عجیب صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا ہم نے پاکستان کی تاریخ میں چوتھی بار کہہ رہا ہوں, ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سلمان صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کس سرپرائز کی بات ہو رہی ہے, اور اپوزیشن گھبرائی ہوئی ہے ان سرپرائز سے, یا پھر گھبراہٹ دوسری طرف ہے؟ میں تو کل ہمارے ایک دوست پرائم منسٹر کو ملے ہیں, اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ مجھے دور سے کپتان بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, نزدیک سے نہیں, پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے, لیکن بات یہ درست ہے کہ جس کیفیت کی بات کی جا رہی ہے یہ پاکستان کے اندر ایک نئی کیفیت ہے. ماضی کے اندر یہ سب کچھ اپوزیشن کیا کرتی تھی, کہ اپوزیشن اسلام آباد لانگ مارچ بھی کرتی تھی, اپوزیشن پارلیمنٹ کا محاصرہ بھی کرتی تھی, اپوزیشن کے لوگ اپنے تنظیموں کو سڑکوں پہ آ کے سڑکیں گرم کرنے کے لیے بھی کہتے تھے. اور آج کون کر رہا ہے؟ ایک طرف پرائم منسٹر پاکستان کے نوجوانوں کو سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں, وزراء جو ہیں وہ اپنے ویڈیو میسیجز کے ذریعے احتجاجی کیفیت طاری کرنے کا دے رہے ہیں. وہی حکومت اسلام آباد کے اندر دفعہ 44 بھی لگا رہی ہے, وہی حکومت وہاں پر رینجرز کو بھی بلا رہی ہے. دیکھیں یہ ساری کیفیت کیوں کر طاری کی جا رہی ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ پارلیمانی جمہوریت کا حصہ تھے اور ہیں, اور پارلیمانی جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ کو ہی اہمیت حاصل ہے. آپ پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کی بنیاد پہ پرائم منسٹر بنے, اور جب آپ اکثریت کھو گئے تو اب آپ وہاں پر جو کیفیت طاری کرنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی دو راہ نہیں. کس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں, کس کی باڈی لینگویج کیا ہے, یہ سب آگے آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا. دیکھیں اس وقت وہ حکمران ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کیفیت اسلام آباد کے اندر طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا, وہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. اور وہ آپ نے درست کہا کہ آج کے ہمارے اخبار میں چھپا ہوا ہے, اور بھی بڑے, کہ جی کل شاہ محمود قریشی صاحب الوداعی میٹنگ کر گئے ہیں خارجہ آفس میں. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں رات 12 بجے تک, لیکن کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے. اس کا مطلب میں وہ فکرہ دہرا دیتا ہوں جو میں 1 ماہ سے کہہ رہا تھا کہ کپتان ایک بڑے کھیل کا کھلاڑی ہے. وہ صرف پارلیمنٹ کی حد تک نہیں تھا, وہ بڑا کھیل کیا ہے, اس کھیل میں پاکستان کو کیا ملنا ہے, پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے, پاکستان نے پیچھے کی طرف جانا ہے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج جب وہ نوجوانوں کو مخاطب کر رہے تھے تو میرا خیال ہے نوجوانوں کو اس آگ کا ایندھن بنانے کی کوشش نہ کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ایک امید اور آس پیدا ہوئی تھی عمران خان صاحب کی, ان کی پارٹی سے. مجھے یاد ہے وہ 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ, وہ صرف نوجوانوں کو مخاطب کر رہے تھے. نٹ شل کیا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکری کی بات کی گئی تھی. دیکھیں بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب آج امریکہ کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں بھی کچھ کویسچن ضرور اٹھاؤں گا بطور تجزیہ کار, کہ ایک طرف آپ پاکستانی قوم کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ سازش کر رہا ہے, دوسری طرف پاکستانی قوم اس بات کی گواہ ہے
کہ آپ نے ہماری معیشت ساری IMF کے سپرد کر دی. جس IMF پہ سے رجوع کرنے پہ آپ خودکشی کو ترجیح دیتے تھے, جس سی پیک کے والے سے ہمیں کہا جاتا تھا, حکومتیں کہتی تھی کہ یہ پاکستان کی معاشی شہرک ہے اور یہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گی, آپ کے وزراء نے حکومت میں آنے کے بعد کہا کہ اس کو معطل کر دیں. آپ نے خود کہا کہ ہم اس کو چیک کریں گے, اور اس کے بعد چیک کرنے کے بعد جو آج کا سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین ہے, 3 ماہ پہلے اس نے پریس کانفرنس میں کہا کسی معاہدے میں کوئی کرپشن نہیں ہے. آج وہ سی پیک کہیں اس پہ نہ اس کی رفتار وہ ہے. پاکستان کے اندر جو عام آدمی کی جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں گھریلو زندگی پہ, وہ ہے آپ کی بجلی ہے, وہ گیس ہے, وہ پیٹرولیم ہے, اور جب ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. آپ ضرور کریں, احتجاجی سیاست آپ کا حق ہے, لیکن بات یہ کہ جو آپ کی حکومتی عدم کارکردگی ہے, اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ وہ خط لہرا کے پاکستان کے اندر سیاست کر لیں گے, میرا خیال زیادہ دیر نہیں چلے گی. اور یہ احتجاج آپ ضرور کریں, لیکن آپ کو اب وہ کیفیت نہیں ہوگی. ہم خود اس جلسوں کا حصہ رہے ہیں, اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے 30 اکتوبر کو میں نے, شامی صاحب نے اور خان صاحب ہمارا شکریہ ادا کرنے اسی آفس میں آئے تھے. اس وقت ایک کیفیت اور تھی, مجھے یاد پڑتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا کہ ویل ڈن. تو مجھے کہتا ہے یار میں نے مشورہ کرنا تھا, یہ فلاں بندے بھی آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا خان صاحب یہ وہ بندے ہیں جن کے خلاف رد عمل میں لوگ مینار پاکستان گئے تھے. آج آپ جب کرپشن کی اور اس کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو آپ دیکھیں کل فیصلہ ہونا ہے, اور جنہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی ہے وہ چاہے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو, آپ کے معاملات ابھی سامنے آنے ہیں. آپ کو جو اتنا غصہ آیا ہوا ہے نا, کس نے آج پاکستان کے اندر کرپشن کا ریٹس 10 گنا زیادہ ہے. کوئی ایک, میں حلفاً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک کوئی لاچار سا کوئی بندہ پکڑ لیا تو وہ ASI, اس بندے نے میرا ٹیلی فون دے دیا, اس کا مجھے فون آیا ASI کا, میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے, کہ وہ ASI مجھے کہتا جی ہم نے یہ لڑکا پکڑا, یہ آپ کا نمبر دے رہا ہے, آپ اسے جانتے ہیں. میں نے کہا یار کیا مسئلہ کیا؟ کہتا جی بس یہ یہاں پر لڑے ہیں. تو میں نے کہا یار اس کو چھوڑ دو اگر میرا نام دے رہا ہے. خدا کی قسم اس بندے نے کہا کہ جی آپ فیس دے دیں. میں نے کہا جی کتنی فیس ہے؟ کہتا جی 1 لاکھ روپیہ. میں اس کا نام بھی جانتا ہوں, اس کا نمبر بھی میرے پاس, عبید صدیقی اس کا نام ہے, اور اس کا نمبر میرے پاس موجود ہے, یہ ہے یہاں پر. اور ابھی آپ حکومت میں, یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سکینڈلز کیا تھے. وہ جو چینی آٹا, آپ کے خیال میں لوگ بھول جائیں گے؟ جس شخص کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, وہ یہ بیٹھ کے کہے گا جی امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے. سازش اگر ہوئی ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور امریکہ پاکستان کا کبھی خیر خواہ نہیں رہا. لیکن آپ امریکی خط کی بنیاد پر سیاست کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے, کچھ دیر کے لیے زندہ رہے گی, لیکن اصل چیز ہے اب آپ کے پاس لوڈ ہے, وہ ملبہ ہے آپ کی حکومت کا. جو لوگوں نے آپ سے پوچھنا ہے تو سیاست آپ اپنی زندہ رہنی چاہیے, ان کی مقبولیت قائم ہے. اس مقبولیت کو کیا وہ سیاسی انداز میں آگے لے کر جائیں گے, اور اس ٹیم کے ساتھ جس ٹیم نے بڑے بڑے سکینڈلز دیے ہیں جن کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے, لہٰذا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کاش آپ سیاست کریں اور سیاسی طرز عمل اختیار کریں اور گریس کے ساتھ حکومت سے رخصت ہوں. ٹھیک ہے, بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا سلمان صاحب نے. ڈاکٹر صاحب, کیا عوام آٹا, چینی, پیٹرول کے ریٹس یاد رکھیں گی, یا یہ خط خان صاحب کی سیاست کو آگے زندہ رکھے گا؟ اور اس بیرونی سازش پر نوجوانوں کو احتجاج کی کال دینا درست ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے پہلی بات کہی نا کہ آٹا اور چینی کی ریٹ یاد رکھیں گے, بالکل وہ یاد رکھیں گے. وہ اس لیے یاد رکھیں گے کہ وہ کم نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اگر نئی حکومت بنتی ہے کل, مطلب اس کی طرف ہم جاتے ہیں, چند دنوں میں نئی حکومت بنتی ہے, کوئی ان کے پاس آلٹرنیٹ پلان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں چند بیسک سٹرکچرل پرابلمز ہیں, وہ حل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ڈیفیکلٹ اکنامک کویسچنز کو ایڈریس نہیں کرتے. اور آپ ڈیفیکلٹ اکنامک کویسچنز کو ایڈریس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی پولیٹیکل ہارمونی ڈیولپ نہیں ہوتی. اور پولیٹیکل ہارمونی اس وقت بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں ہوگی. لہٰذا عوام تو ڈیفینیٹلی یاد رکھیں گے, کیونکہ اگر نئی حکومت بنتی ہے تو اگلے مہینے ان کو پیٹرول کی پرائس کا مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب جو خان صاحب بات کریں, بہت سارے پلانز ہیں ان کے پاس. آپ کے خیال میں کیا پلانز ہو سکتے ہیں, اور اسپیکر کس حد تک کل کی کارروائی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو ہے امیجیٹ پلانز, امیجیٹ تھنکنگ, جس کا تعلق کل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ ہے, اسمبلی کے ساتھ ہے. دوسرا جو وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں, وہ ایک ڈائریکٹ عوام سے اپیل کر رہے ہیں, نوجوانوں سے اپیل کر رہے ہیں, جو ہمیشہ سے ان کا کانسٹیچوئنسی رہی ہے, اور ان میں دوبارہ جوش پیدا کر رہے ہیں. وہ ہے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو
کہ اگر وہ پاور لوز کر جاتے ہیں کل تو اس کے بعد پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی, کس طرح پاپولر موبلائزیشن کے ذریعے نئی حکومت کو دباؤ میں رکھا جا سکے گا. لہٰذا یہ سارے ایشوز, کرپشن کے ایشوز, اچھا خودداری کا وہ آج کل بڑا تذکرہ کر رہے ہیں, خودداری کا ایشو, یہ سارے کے سارے وہ ایشوز کو لائیو رکھیں گے اور اس کے ذریعے وہ پاپولر موبلائزیشن کریں گے. یہ ہے لانگ ٹرم اسٹریٹجی. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو نوجوانوں کو کال دے رہے ہیں کل آ کے وہاں دھما چوکڑی پارلیمنٹ کے باہر کریں. وہاں سیکیورٹی کل جو ہے نا کانسٹیٹیوشن ایونیو کی سیکیورٹی بڑی سخت ہے اور انٹری پوائنٹ اتنی آسانی سے عام آدمی کو اویلیبل نہیں ہوگا, وہاں صرف پارلیمنٹ کے لوگ جا سکیں گے. جو اندر کی اسٹریٹجی ہے اس میں ان کے پاس ہیں ایک دو آپشنز جن کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً وہ یہ ہیں کہ پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ خود نہیں جائیں گے بلکہ اب پارٹی کے ممبران ہوں گے. ارکان جائیں گے. اگر ان کے وہ ارکان جو سندھ ہاؤس میں یا کسی ہوٹل میں وقت گزار رہے ہیں, اگر وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں اور ڈویژن کے وقت وہ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, یعنی اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں, تو فوری طور پہ پی ٹی آئی اسپیکر کو لیٹر ڈیلیور کر سکتی ہے کہ آرٹیکل 63A کے تحت یہ ان سیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے پارٹی کے اور ڈائریکشنز کو وائلیٹ کیا ہے, اور وہ اسپیکر کو لیٹر اسی وقت ڈیلیور ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تیار پہلے سے ہوگا. صرف یہ ہے کہ جب دیکھیں گے کہ وہ دوسری سائٹ پہ چلے گئے ہیں تو اگر وہ نہیں جاتے دوسری سائٹ پہ تو پھر وہ لیٹر نہیں ہوں گے. یعنی اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسی وقت ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے. وہ اسپیکر کا فیصلہ ہے. دیکھیں نا یہ چیزیں رول میں لکھی نہیں ہوتی. اسپیکر کا فیصلہ یہ ہے کہ جب دیکھیے جو لا ہے ڈیفیکشن کا جو 14th امینڈمنٹ, دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں یہ لا پاس ہوا تھا, امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی کیونکہ اس وقت جو پی ایم ایل این رولنگ پارٹی تھی, لہذا ڈیفیکشن کا ڈر تھا. آج رولنگ پارٹی نہیں, آج اپوزیشن ہے, لہذا ڈیفیکشن کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ٹریجڈی ہے اس ملک کی پالیٹکس کی کہ اصول نہیں ہے, مصلحت ہے. تو اس لیے اس کے اندر بھی ان کے پاس اس قسم کے ایک دو آپشنز موجود ہیں. باقی جو باہر کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے جس میں آپ یہ دیکھیے gا کہ وہ پاپولر موبلائزیشن کے ذریعے حکومت کے مسائل کو بڑھائیں گے, نئی حکومت کے. ہاں اگر نئی حکومت لوگوں کے اقتصادی مسائل کو حل کر دے گی, ان کے معاشرتی مسائل کو حل کر دے گی اور مشکلات کو دور کر دے گی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی مصیبت میں آئی ہے, تو پھر تو شاید یہ کامیابی نہ ہو. لیکن جیسا میں نے کہا کہ پاکستان کے اقتصادی مسائل اس قسم کے ہیں. اور ایک اور چیز, جب بزنس اور پولیٹکس کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہم نے ریپیٹڈلی پاکستان میں بھی دیکھا ہے, اور بڑے بڑے دنیا کے جو فلاسفر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب پولیٹکس اور بزنس اکٹھے ہو جائیں تو پولیٹکس جو ہے وہ بزنس ہوتی ہے اور بزنس کا مقصد پروفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو خاور آپ سے جاننا چاہیں گے خان صاحب نے اپنے اراکین اسمبلی کو اب حاضری کا پابند کیوں بنایا ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج خان صاحب نے کہا ہے رات کو بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں, کون سے فیصلے ہو سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں پہلا سوال آپ کا کہ پارٹی کے لوگوں کو کیوں وہ بلا رہے ہیں ہاؤس کے اندر. میری بھی کچھ تھوڑی بہت آبزرویشن ہے, انفارمیشن جو مل رہی ہے وہ ایک جو ایاز صاحب بات کریں نا مورل ہائی گراؤنڈ, ایک جب میچ کھیلنا ہے تو میرے خیال میں میچ کھیلنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ کے اندر اویلیبل ہونا چاہیے, اور پھر جو بھی آپ وہاں پہ آپ کا اپوننٹ ہے حزب اختلاف والے ان کا آپ کو سامنا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ہاؤس میں نہیں ہوتے تو ظاہر ہے وہاں پہ اپوزیشن والے موجود ہوں گے, وہ اپنے تئیں جو ہے ساری گیم کر کے چلے جائیں گے, تو ایک پرسیپشن جو بلڈ ہوگی کہ کپتان بھاگ گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ہاؤس کے اندر موجود رہنا چاہیے اور ہاؤس کے اندر جو بھی کارروائی ہو اس کا سامنا کرنا چاہیے, اور یہی طریقہ کار ہے. باقی یہاں تک آپشن کا تعلق ہے, دیکھیں ایک چیز مریم جو طے ہے, یہ تمام میڈیا اس کے اوپر رپورٹ کر رہا ہے اور یہ اس کے اوپر میرے خیال میں ایک متفقہ رائے پائی جا رہی ہے میجورٹی آف دا جو اوپینین میکرز کے درمیان, وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو تحریک عدم اعتماد ہے, اس کا جو انیشیٹو ہوا ہے یہ کوئی آرگینک نہیں ہے. یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جی فرض کریں ایم کے ایم کو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے کہا جی خان صاحب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ علیحدہ ہو گئے, یا اس کے بعد باپ کو کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے, وہ علیحدہ ہو گئے, اور ان کی علیحدگی کے بعد اپوزیشن نے دیکھا, انہوں نے سینس کیا کہ یار ان کے پاس خان صاحب کے پاس ان کے اتحادی جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے ہم کوئی کارروائی کریں. اس سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ اچانک سے اکٹھے ہوتے ہیں, اچانک سے اکٹھے ہو کے پھر کچھ منحرف اراکین کو سامنے لایا جاتا ہے, اس کے بعد اتحادی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں.
تو یہ جو پولیٹکس ہے بدقسمتی سے ہمارے جو ماضی کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. یہ کوئی جو ابھی بات ہو رہی تھی نا جمہوری روایات, جو گریٹر پارلیمنٹری پرنسپلز, اس کی بنیاد کے اوپر پولیٹکس نہیں ہو رہی. اب اس پہ سوال یہ ہوگا جی کیا خان صاحب ابھی کر رہے ہیں؟ اب خان صاحب بھی ظاہر بات ہے حکومت کے اندر ہیں, تو جب ایک مقابلہ آپ کا شروع ہو گیا ہے تو آپ پھر ہر جو اس وقت دیکھتے ہیں کہ آپ کا مخالف ہے وہ کیا داؤ پیچ لگا رہا ہے, تو آپ پھر اسی کے داؤ پیچ کو جو ہے نیوٹرلائز کرنے کے لیے اپنے پھر طریقہ کلیہ جو استعمال کرتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک جو خط ہے جو سلمان غنی صاحب تو اس کو بالکل ویٹیج نہیں دے رہے, آپ کا ایک ہائیسٹ فورم ہے, اس کو کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا, کل بھی ذکر کیا تھا, اس کے بعد اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا. وہ اعلامیہ آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. اس اعلامیے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل کوئی ملک ہے وہ آپ کے جو اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیئرنس کر رہا ہے. جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے جس کا نام عمران خان ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سازش ہے یہ مجھے ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہے. اب وہ ایک اس کا کلیم ہے لیڈر آف دا ہاؤس کا, اس کے لیے اس کے پاس ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. تو اب جب یہ سازش کے تانے بانے جو کچھ سامنے آ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر حکومت وقت کے پاس ایک سے زیادہ لیگل جو انسٹرومنٹس ہونے چاہیے. اور میرے خیال میں اچھا فیصلہ کیا فواد چودھری صاحب کو لے کے آیا ہیں, وہ کافی محرک ہیں, ظاہر ہے خود بھی وہ وکیل ہیں, تو وہ سارے کے سارے وہ آپشنز وہ استعمال کر سکتے ہیں اور آپشنز وہ استعمال کریں گے. میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق مجھے نہیں لگ رہا کہ کل ہاؤس کے اندر کوئی سموتھ سیلنگ ہوگی. ہاؤس کے اندر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کوئی ہمیں نتیجہ ملے گا, یہ فیصلہ کہیں باہر ہوگا. ہاؤس کے اندر سے مجھے ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. ہو سکتا ہے میں کل غلط بھی ثابت ہوں, لیکن میری آج تک کی انفارمیشن یہ ہے. اچھی دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہوئی کہ جو لیکن انہوں نے آج کہا ہے باہر سے, اچھا ڈاکٹر صاحب نے, اچھا اب یہ بات ہوئی, سلمان صاحب نے کہا کہ جی وہ نوکری ہیں. میرے خیال میں 2 دن پہلے ایک لیبر سروے آیا ہے, وہ جو آزاد جو رپورٹرز ہیں ان کی طرف سے ایک سٹوری کی گئی ہے. 5.5 وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 55 لاکھ کے قریب نئی انہوں نے جابز کریٹ کیے ہیں. چھوڑیں یہ ایک سیاسی ان کا, اچھا نہیں خبر آپ اسی پروگرام میں کہتے رہے ہیں کہ چلے تھے ساتھ مل کر, چلیں گے ساتھ مل کر, آپ ابھی بھی قائم ہیں؟ کیونکہ آج بھی خان صاحب نے نیوٹرل کی ایک نئی تشریح کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ نیوٹرل کا مطلب ہے کہ آپ برائی کے ساتھ کھڑے ہیں. خان صاحب کی جو نیوٹرلٹی کی ڈیفینیشن ہے ان کی اپنی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کل جب اس کا نتیجہ آئے گا, اور کل انشاءاللہ ہم اس وقت جو پروگرام کر رہے ہوں گے تو ہم جو فردر سوالات ہم کرتے دیکھتے اور اس کے جوابات آپ کریں گی اور آپ سوال کریں گے, ہم آپ کو جواب دیں گے. جو ایاز صاحب نے بات کی ہے نا کہ جو خان صاحب ایک مورل ہائی گراؤنڈ لے کے نا لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ وہ ایک انٹریکشن کر رہے ہیں, اور اس کا لیٹسٹ ان کو نتیجہ جس سے اس وقت حکومت میں جو حکومتی پارٹی کے اندر ایک جان سی پڑ گئی ہے, وہ کے پی کے نتائج ہیں. ہمیں بالکل نہیں بتائیں گے سلمان غنی صاحب, کیونکہ پشاور کے نتیجے کو مجھے یاد ہے کہ یہ ہر پروگرام میں رگڑتے تھے. یہ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ پی ایم ایل این کے جو پریزیڈنٹ ہیں امیر مقام صاحب, ان کا بیٹا ہار گیا اپنے. اسی طرح میں نہیں بتا رہا جس طرح پنجاب کے ضمنی انتخابات کے نتائج آپ نہیں بتاتے تھے. فارمر نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے. وہ بڑی اچھی سیاست کر رہے تھے, وہ مولانا کے پیچھے لگ کے, وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے لگ کے یہ 2, 4, 6 مہینے کی فرض کرو آپ تو شیروانی پہنا رہے ہیں اور کچھ نئی حکومت کی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا کچھ ہوگا. وہ ان کی سیاست کو بہت بڑا نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اپنے ٹائم پہ الیکشن میں جاتے تو پی ایم ایل این بڑے اچھے انداز سے جو ہے کم بیک کر سکتی تھی, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہ جو روزہ ہے وہ عصر کے ٹائم توڑ دیا ہے. ہماری طرف سے رمضان مبارک سب کو. ٹھیک ہے, یعنی خبر کے اپوزیشن کی جانب سے جلد بازی کی گئی ہے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. کل قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی میں بھی اہم مارکا سجنے جا رہا ہے. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لاہور اس وقت سیاسی گہما گہمی کا مرکز بنا ہوا ہے. دونوں جانب سے اراکین اسمبلی کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کئی خفیہ اور کئی سامنے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو کل پنجاب اسمبلی میں بھی اہم مارکا سجنے جا رہا ہے. ایاز صاحب, حمزہ بمقابلہ پرویز الہی, کس کا پلڑا بھاری ہے؟ مریم آپ یہ چیز دیکھ لیں, نون لیگ جمہوریت کی چیمپئن, جی ٹی روڈ کی چیمپئن, اور انہیں اور پارٹی میں کوئی بندہ دکھائی نہیں دیا. اوپر باپ, نیچے بیٹا, نیچے فرزند ارجمند. یہ کون سی سیاست ہے یار؟ کسی کو کر دیتے. کسے کرتے ہیں ایاز صاحب؟
भाई हमारी सहाफ़ी बरादरी में से किसी को कर देते, वो बेहतर चॉइस होती। तो परवेज इलाही का मुकाबला कर भाई सकते थे। ये बात नहीं है। सहाफ़ी मतलब हमारी बरादरी में से इनकी इन लोगों की जहनियत कितनी बैंकरप्ट है, ये और किसी को सोच नहीं सकते। ये इस पंजाब असेंबली में हम पंजाब के ठेकेदार हैं यार, आपको कोई और आदमी नहीं मिला सवाए हमजा के? और हमजा कैसा आदमी है, इसका रिकॉर्ड कैसे है, जानने वाले यार तफसीलात हमें जो बताई हैं। और मुलाकात के लिए पैसे देने पार्टी पड़ते को फंड दे, पार्टी फंड चाहिए। बिल्कुल यार है हमें ये। भी कोई पार्टी दे दे, हमें भी कोई पार्टी फंड मिल जाए। अच्छा, और ये जो था, ये इसका छोटा भाई, हमें बताया गया जो जानने वाले करीब, परचून हमजा, थोक का काम सलमान, और ये जो इनके चपड़ासियों के अकाउंट में वो जो बिलियन रुपए, बिलियंस ऑफ रुपीस आए हैं, वो जो काजी फैमिली के झूठे जो अकाउंट्स यहाँ पे इसने वो इसाक डार ने, आज इसाक डार जहांगीर तरीन से बातें वो कर रहा है, जो वहां से शायद खाकान के जहाज पे भाग के पाकिस्तान से गया था। तो ये इस मौके पे जब आप इमरान खान को आउस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यार इस मौके पे पंजाब असेंबली में किसी और को खड़ा कर देते और उसका चीफ कैंपेनर हमजा शहबाज होता, लेकिन नहीं, खानदान से बाहर नहीं जाने देना। तो दूसरी तरफ जो हुकूमत के नामजद करते हैं परवेज इलाही साहब, पर देखिए, आप परवेज इलाही हो, हमजा हो, हमारी सेहत पे क्या असर? मैं सिर्फ कह रहा हूं इनकी सोच आप देखें, ठीक, ये जो निकालने जा रहे हैं। अच्छा, इनका अभी तक लड़ाई फैमिली में रही है, और ये अपने क्या कहते हैं, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ अगर बन जाता है, अव्वल तो कल हंगामा होगा। ठीक है, असद कैसर ने वो रोल अदा करना है, और मेरे ख्याल आइन की तशरीह या असद कैसर कर सकेगा या हमारे खाबर गुमन कर सकेंगे। ठीक है, कल जो है आइन की तशरीह और रूल्स की तशरीह वो करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, कौमी असेंबली में जो विजिटर्स गैलरी होती है, जो मेहमान आते हैं, जी जी, वो किसकी सवाबदीद होती है? स्पीकर की कल स्पीकर की होती है। आप और मुझको तो वहां पे बिठाया नहीं जाएगा। ये जो मुनर्रफीन हैं, इनको वहां पे कोई खड़ा होने देगा? जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी वो इतराज वहां कर दिया, इतराज तो किया जाएगा बाद में। ठीक है, यानी कल स्पीकर बहुत अहम जब किरदार अदा कर राजा सकते हैं। रियाज और वो जो है नूर आलम खान जो पहले डरा हुआ है, नूर आलम खान ने पहले ही कह दिया मेरी जान को खतरा है। मैं तो उसका, जब मेरे साथ असेंबली में था, मैं तो उसका कद देखता था, मेरे से कुछ 6 इंच ऊंचा था। अच्छा, तो वो कह रहा है कि मुझे वो खतरा है आज। तो ये जो 16, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आप कहूँगा, और यार बात सुने, और खुदा के बंदो, और सवाए आप अपने टब्बर के पंजाबी लफ्ज है, उससे बाहर आपको कोई नजर नहीं बड़ा आता। अच्छा सवाल उठाया यार साहब, इसका जवाब हम सलमान साहब से लेंगे। सलमान साहब, हमजा ही क्यों? देखें, बात ये जहाँ तक कि मौरूसी सियासत की बात की गई है, तो मैं 100% उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये मैं इंफॉर्मेशन पे मबनी है जो पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है। अच्छा, कि इस सियासी तब्दीली के अमल के फार्मूले में जनाबे स्पीकर चौधरी परवेज इलाही अपोजिशन के कैंडिडेट थे, वो पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है। और कल भी मैंने जब कहा था कि कौन होगा, आपने पूछा कैंडिडेट, तो मैंने कहा जी कि मजबूत हमजा शहबाज ही है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन हम भी जब जर्नलिस्ट बैठ के बात करते हैं ना, हम एक असूली बात करते हैं। हमारे एक दोस्त है, वो रुकने असम्बली भी रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ी दुरुस्त बात शहबाज शरीफ साहब के सामने सलमान के बारे में कही थी, और मैं हैरान हुआ कि अब वो सलमान के नाक़िद हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि ये सलमान वो हीरा है कि सलमान को आप एक दफ़ा लॉन्च करके देखें, ये आपको रिजल्ट देगा। अच्छा। तो बात है कि हमें भी किसी जगह पे मट्टी को कायम सोना रहना बना चाहिए। सकता है। और देखें, पंजाब बड़ा अहम जो सूबा मट्टी है। को सोना बना सकता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बात यह कि यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही साहब कंसेंसस कैंडिडेट थे अपोजिशन के, वो क्यों कर गए हुकूमती उसमें
یہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک. اب یہ ایک مقابلہ ہونا ہے اور مقابلہ بڑا زوردار قسم کا مقابلہ ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ نون لیگ ہو سکتا ہے کہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب کو ووٹ دے دیں, لیکن جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ کبھی نہیں دیں گے, اس لیے کہ ان کے احسانات تھے بہت سارے خان صاحب پہ. اس پارٹی پہ جتنے وسائل ان دونوں نے استعمال کیے تھے کسی نے نہیں کیے. ان کے ساتھ خان صاحب نے جو سلوک کیا اپنی ساکھ کے لیے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, لہذا وہ تو ڈٹ کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کون اہم کردار ادا کر سکتا ہے, علیم گروپ, ترین گروپ؟ دیکھیے اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے, اگر پی ٹی آئی یونائٹڈ رہے تب تو پھر تو معاملہ پرویز الہی کی طرف ہی جائے گا, اگر فرض کیجیے ساری, لیکن جس کا کہ ہمیں امکان نظر نہیں آتا. کیونکہ ہماری پولیٹکس میں اصول تو کوئی نہیں ہے, ذاتی فیکٹر یہاں آ رہے ہیں. یہ ایگو کا مسئلہ, اگر یہ ترین صاحب ایگو کا مسئلہ بنائیں جو کہ لگتا ہے کہ بن رہا ہے, اور اسی طرح علیم خان ایگو کا مسئلہ لگائیں کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ پی ٹی آئی پہ کیا ہے, عمران خان پہ کیا ہے, ہم نے بدلہ لینا ہے, تو جو یہ اگر فرض کیجیے واقعی یہی ہے کہ بدلے ہی کی پولیٹکس ہے تو پھر پولیٹکس بہتر نہیں ہو سکتی. تو اسی حوالے سے پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے کینڈیڈیٹ کس کو سلیکٹ کیا ہے, جو کہ ہماری سمجھ میں آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے نا وہ ایک فیملی کی پارٹی ہے. لیکن اب پی ایم ایل این, پی پی پی, یہ فیملی پارٹیز ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ اس پارٹی کی قیادت کو اس فیملی سے باہر نہیں جانے دیں گے. اور اس پارٹی کے اندر کامیابی کا امکان اس بات پہ ہے کہ لیڈر کہ آپ کتنے قریب ہیں, تبھی آپ ریوارڈ سسٹم سے فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. تو اور جو میں نے پہلے بات کہی ہے کہ جب پولیٹکس اور بزنس اکٹھے ہو جائیں تو پھر پولیٹکس بزنس ہوتی ہے, اور بزنس ہوتی ہے پروفٹ کے لیے, اور اس میں میرا خیال ہے اس کی وجہ سے یہ اپنے اندر رکھیں گے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ہم نے ابھی تک توجہ نہیں دی ہے کہ دیکھیے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر اوپر جو ہے شہباز شریف ہوں, جس کا ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی جگہ کوئی اور بندہ بھی آ سکتا ہے, اور نیچے ان کے بیٹے ہوں حمزہ, تو اس کے اندر جو پارٹی کے اندر پاور ڈائنامکس ہے, جو نواز شریف صاحب کی پولیٹکس ہے کہ ان کو کون سکسیڈ کرے, وہ جو سکسیشن کا کویسچن ہے, اگر یہ باپ بیٹا آ جاتے ہیں تو سکسیشن کا کویسچن ان لائنز پہ نہیں چل سکے گا جن لائن پہ نواز شریف چلانا چاہتے ہیں. تو اندرونی سیاست سے بھی اس کا اثر ہوگا, اور مجھے نہیں پتا کہ شہباز شریف الٹیمیٹلی کینڈیڈیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو خاور آپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں جیسا کہ شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں نون سے شین نکلے گا, لیکن ابھی تک ایسا تو کچھ نہیں ہوا. یقیناً حمزہ کی نامزدگی سے یہ حلقے حیران تو ہوئے ہوں گے. دیکھیں ایک تو جو آؤٹ کم ہے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ نیشنل اسمبلی کا سیشن فرسٹ ٹائم ہوگا, اور نیشنل اسمبلی کے سیشن کا جو آؤٹ کم ہوگا اس کا بڑا ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا. آپ کا جو آفٹرنون میں الیکشن ہونے جا رہا ہے نئی چیف منسٹر کا پنجاب اسمبلی کے اندر, دو تین چیزیں ہیں. دیکھیں میں مریم نواز کی سیاست یقین کر رہا ہے, آئی اسٹارٹڈ اپریشیٹنگ ہر. وہ بڑا اچھا بیان کرتی تھی کہ ہم نے عمران خان کو بھاگنے نہیں دینا, انہیں 5 سال پورے کروانے ہیں, ہم انہیں سیاسی شہید نہیں بننے دینا, جو کچھ کیا اس کا بھگتے ہیں, اور اگلے الیکشن میں ہم ووٹ کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں گے. تو ان کو ایک ان کی پارٹی کو اچھا خاصا رسپانس مل رہا تھا. پھر کہیں فیصلے ہوئے, بقول سلمان غنی صاحب کے اشارے آ گئے, اشاروں کے پیچھے ان کے جو بڑی پارٹی کے لیڈران, پارٹی کے جو بڑے لیڈران ہیں, جو بڑے ہیں, اچھا وہ اشاروں کے پیچھے لگ گئے تو مریم کی سیاست کو انہوں نے میرے خیال میں پیچھے کر دیا. اب سوال تو اٹھتا ہے نا مریم کہ میں مریم آپ کو مخاطب کر رہا ہوں, سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسی جے کے ٹی کو, اسی جو ہے علیم خان کو, یہی پاکستان مسلم لیگ نون کے, کوئی سالوں کی بات نہیں ہے, 2-4-6 مہینے پہلے ان کو کہتے تھے یہ اپنے اس کو اے ٹی ایم کو بگا دیا باہر, یہ کر دیا, اس کو یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب انہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں صبح دوپہر ان کے دروازوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو میرے خیال میں خیال کرنا چاہیے تھا اس بات کا کہ تھوڑا سا پرنسپل پوزیشن لے کے تو ساری کام کرنی چاہیے تھی. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں, تاکہ جو ہے ہم پرنسپل سیاست رہتی اور معاملات آگے چلتے. اگلا الیکشن مناسب وقت پہ ہوتا, اگلے ٹائم پہ ہوتا تو بہتر ہوتا. اب یہ ہے مفادات کی جنگ ہے, مفادات کے درمیان ٹکراؤ ہے. ظاہر ہے چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے اپنے ڈائریکٹ رابطے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کا پرانا تعلق واسطہ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کل ان کا تعلق واسطہ کام آتا ہے یا نہیں, یا کیا صورتحال بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھنا ہوگا کل نمبر گیم کس کے حق میں جاتی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे पैनल की राय के मुताबिक कल का दिन मुल्क की सियासत में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। अब देखना यह है कि फैसले ऐवान के अंदर होते हैं या नौबत ऐवान के बाहर यानी सड़कों पर आ जाती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।